नाजरीन आदाब, असर टाइम्स के न्यूज एंड व्यूज में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग न्यूज के साथ में अपने व्यूज भी आपके सामने रखते हैं, तो आइए सबसे पहले शॉर्ट के अंदर जो हालात हैं उनको बता दें। अमेरिका के वॉरशिप्स, अमेरिका के जहाज, अमेरिका का कार्गो और तमाम रिफिलिंग टैंकर्स जो हैं वो बड़ी तेजी से मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है बेसेस जो है गल्फ की वो खाली हो रही हैं। तीसरी तरफ जो है ईरान ने 60,000 अमेरिकन राइफल्स पकड़ी हैं जो उन लोगों को दी गई थी कि जो ईरान को अंदर से डिएस्टैब्लिश करना चाहते थे। चौथी बात है कि ईरान ने बहुत से लोगों को पकड़ा है और पकड़ने के बाद उनको सामने ला के रखा है कि वो किस तरह से अमेरिका और इजराइल के लिए काम कर रहे हैं, और ईरान ने साफ साफ कहा है कि हमारे यहाँ ये काम कोई और नहीं करा रहा था। जो स्टेटमेंट है वो बता रहे हैं कि सारा काम अमेरिका और इजराइल करा रहा था। तो ईरान को अमेरिका, इजराइल, एलन मस्क, यूरोपियन कंट्रीज ये सब मिलकर गिराना चाहते थे, उसको 4 हिस्सों में तकसीम करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने कुर्दों को भी अपने साथ जोड़ा, इसके लिए इन्होंने आईसिस को भी अपने साथ जोड़ा, इसके लिए इन्होंने बलूचिस्तान के करीब तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी जोड़ा, और इराक के अंदर रहने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी जोड़ा। और इसका नतीजा आपने देखा कि कल इन्होंने 5,000 कुर्दों को वहां के ऊपर दाखिल किया था। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद सुलेमान अहमद साहब। आइए उनसे अपनी बात को करते हैं कि जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ही खराब हैं। सैयद सुलेमान अहमद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। हालात देख रहे हैं किस तेजी से, और लगातार अमेरिका जो है तरह तरह के बयान दे रहा है। कभी ये कहता है कि हमने जंग अपनी मर्जी से रोक दी, कभी कहता है थैंक यू ईरान, तुमने फांसी नहीं दिया है। दूसरी तरफ ही आप देख रहे हैं कि वॉरशिप्स आ रहे हैं। तो ये सारी जो ड्रामेबाजी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमेरिका जो है पैतरे ले रहा है और वो बेस्ट पोजीशन, बेस्ट टाइम का के लिए वेट कर रहा है। साथ में पहले उसको ये समझ रहा था कि एक स्ट्राइक करेंगे और काम जल्दी हो जाएगा। उसकी काफी जो है उम्मीदें वहां पे ईरान में जो प्रोटेस्टर्स थे और प्रोटेस्टर्स के साथ मेसोड के एजेंट्स और जो टेररिस्ट और इस तरह का मिलिटेंट्स को उन्होंने एंटर करवाया था उनसे था। लेकिन ये कि ईरान ने बहुत चालाकी से और बहुत होशियारी से स्टारलिंक को बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दिया, स्टारलिंक के लोगों को पकड़ा और टेररिस्टों को बहुत सारे जो आए थे उनको भी पकड़ा, उनके आर्म्स भी पकड़े और प्रोटेस्टर्स को के खिलाफ लोग भी उतर आए। तो वो टारगेट अब उसको अनअचीवेबल लगा। साथ में ईरान ने धमकी भी दे दी कि जो अमेरिका के अरब बेसेस हैं हम पे हमला हुआ तो हम उनको जला देंगे। तो एकदम से अमेरिका ने सारे अरब बेसेस खाली करना शुरू कर दिया। अरब लीडर्स भी कहने लगे कि हमारे बेस नहीं यूज किए जाएं ताकि हमारे ऊपर कोई हमला ना हो सके। तो अमेरिका को स्ट्रेटेजी में एक चेंज आया। अमेरिका ने यूएस वो फ्लीट, नेवल फ्लीट जो है उसका सहारा लिया और यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो है ये साउथ चाइना सी से आ रहा है, मंडे तक शायद आ जाए। साथ में रेड सी में यूएसएस फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो है वो आ रहा है। तो वहां से ये पोजीशन लेंगे और खाली इसमें इब्राहिम लिंकन में खाली 90 जहाज उड़ते हैं, उससे 3 सबमरीन्स हैं, 2 डिस्ट्रॉयर्स हैं जिनके पास टॉम हॉक है जो कि काफी लंबा रेंज है, ये उस पे अटैक करेंगे और उधर से ये करेगा, क्या कहते हैं, रोजवेल्ट करेगा। ये उनका अटैक का प्लान है उनका, और डियोगरेशिया के बेस को यूज करेंगे, ये उन्होंने ये प्लान रखा। साथ में इसके अलावा कुछ बड़ी डिप्लोमेटिक चालाकी की, जैसे कि जोलानी जो है सीरिया का प्रेसिडेंट जो अमेरिकन कंट्रोल्ड है, उसने
خردیوں کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیا، خردیوں کی قریب قریب بہت ساری شرطیں مان لی ساری، اور ان کو بالکل وہ دے دیا یہ چیز۔ اب یہ اس سے یہ ہوگا کہ جو خردی فائٹرز جو جن کی لائلٹی پوری اسرائیل کے ساتھ ہے، وہ عام ٹرینڈ لوگ ہیں، وہ عام ٹرینڈ لوگ ہیں، وہ فری ہو جائیں گے۔ ساتھ میں آئی ایس ایس جو ہے، جو خردیوں کے خلاف پوزیشن لیے تھا، وہ بھی فری ہو جائے گا۔ تو یہ جو فائٹرز جو فری ہو جائیں گے اور ان امپلائڈ ہو جائیں گے، ان کو ایران میں بھیج سکے گا وہ۔ ایک بات یہ بتائیے کہ آئیسس کا تو پورا عراق کے گورنر سے لے کر سیریا تک پھیلا ہوا نیٹ ورک ہے، کردوں کا نیٹ ورک بھی جو ہے وہ بھی عراق سے لے کر جو ہے ترکی تک پھیلا ہوا ہے باقاعدہ طور پر، ایران کے اندر بھی، ایران کے بارڈرز تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ جو کرد تھے اور جولانی، یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اب انہوں نے ان کی ساری شرائط مان لی ہیں، ان کے تہوار نوروز کے دن چھٹی کی بھی بات چیت کر دی ہے، اور ان کے بارے میں کتابوں میں پڑھانے کی بات چیت کر رہی ہے۔ آخر جو ہے کردوں سے اور کیا نام ہے جولانی سے کیوں اتنی پیار محبت بڑھ گئی کہ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اس کے اور دونوں کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ اور اسرائیل، اور پھر یہ 5,000 لوگ جو ایران کے اندر ڈالے گئے، تو یہ تو بہت بڑا ایک مطلب ایران کے خلاف ایک بہت بڑا یہ پلان ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھیے، پہلا سوال ہے، بڑا پلان تو ہے اس میں، نو ڈاؤٹ۔ اب یہ جانی دشمن تھے، دوست کیوں ہو گیا ہے؟ دیکھیے دونوں کا ٹارگٹ اور دونوں کا موٹو تھا کہ اپنی حکومت قائم ہو۔ جولانی کی حکومت امریکہ نے قائم کر دی، اور جب تک امریکہ کی مہربانی رہے گی وہ راج کرتا رہے گا۔ تو اچھا، اور آئی ایس کی حکومت بھی چاہیے۔ آئی ایس ایس کے جو فائٹرز ہیں، یہ آئی ایس ایس میں بہت سارے فائٹرز ہوئے جو باہر کے ہیں، اب جن کو وہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں ملا، تو ان کو ان کا لڑنا ان کا پیشہ بھی ہے، اور وہ افغانستان تک پھیلے ہوئے ہیں، افغانستان تک پھیلے، عراق میں بھی پھیلے ہیں، اور ادھر بلوچ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ میں۔ یہ پہلے ان لوگ کی بات بتا دیں، یہ جو ہے ان لوگ کی مجبوری بھی آئی ایس ایس کا لڑنا، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور دوسرا کام نہیں ہے، وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتے، تو وہ کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ وہ اپنے واپس، جیسے چائنا سے جو آئے ہیں، وہ چائنا والے اگر ان کو جائیں گے تو وہ پکڑے جائیں گے۔ اگر سیریا میں جو ہے سیرین گورنمنٹ بھی ان کو ایکٹ نہیں کرنے دے گی، تو ان کو ایران میں ڈال دیں گے، جب تک لڑائی چلے گی یہاں رہیں گے۔ ساتھ میں ان سے وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ تمہارا کوئی کنٹری بنوا دیں گے، خردیوں کو بھی ہے کہ ہم خردستان بنا دیں گے ایران میں، ایران کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ تو دونوں کا جو ہے، دونوں پیسے کے لیے اور کنٹری کے لیے لڑ رہے تھے، یہ دونوں ٹارگٹ امریکہ کا ان کا اچیو کروائے گا۔ ساتھ میں جو بلوچ ہے، بلوچ سے بھی کیا کیا وعدے کیے یہ تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے بہت بڑا گروہ ہے، ہو سکتا ہے کہا ہوگی کہ ایران کا کچھ پورشن اور کچھ پاکستان کا پورشن لے کے ہم بلوچستان بنوا دیں، تمہارا کیا بنوا دیں۔ دیکھیے آپ اگر ہسٹری والا جو ہم نے وہ کیا تھا کہ یہ کانفلکٹنگ پرومسز برٹین نے کیے تھے، تو یہ بھی الگ الگ لوگوں سے الگ الگ وعدہ کریں گے، ان کو یوز کر لیں گے۔ اچھا، تو یہ ان کا یہ ہے کہ ایران کو 4 ٹکڑے کرنا ہے، ایک تو ان کا یہ پلان ہے، کرد کو، آئیسس کو، اور بلوچستان کے طرف، وسیستان کے طرف رہنے والے تمام ٹیررسٹ کو، یہ تمام تکفیری ٹیررسٹ کو وہ اتار رہے ہیں، اور اتارنا انہوں نے شروع کر دیا، اور انہی کے ہاتھ میں یہ 60,000 اسی طرح کے گروپس کے لوگوں کے ہاتھ میں 60,000 کے اسلحے تھے، اور کیا نام ہے ایلان مسک کا اسٹار لنک تھا۔ تو یہ ایک ٹول کی حیثیت سے وہاں پر کام کریں گے، اور جو امریکہ ہے وہ ایئر سے اور شپ سے اٹیک کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ دیکھیے 4 ٹکڑے بھی تمیز سے کر کے نہیں دے دیں گے کہ یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، وہ وعدہ کر کے چلے جائیں گے۔ اب تم لوگ آپس میں لڑ کے جتنا جو لے پائے لے لے، تو لڑ کے جو جتنا لے پائے لے لے۔ تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ پاکستان سے لے کے پاکستان، ایران، عراق، سیریا، لبنان، یہ سارے، ساتھ میں بحرین اور کویت، یہ سارے کنٹریز سول وار میں انگلف ہو جاتے، اور زبردست سول وار ہوتا، اور یہ سول وار سے جو زمین نم ہو جاتی تو اس پہ اسرائیل قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل بنا لیتا۔
تو مطلب یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے اس کو بنانے کے لیے اب باقاعدہ طور کے اوپر کھل کر جو ہے کردستان کو، بلوچ کو، سیستان کے قریب والے تکفیریوں کو، ٹھیک ہے، اور آئیسس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ایران کے خلاف. دوسری آپ نے دیکھا کہ سیریا میں جولانی ان کا بیٹھ ہی گیا جو اپنی سپلائی لائن کاٹنے کے لیے وہاں کے اوپر مینٹین ہے. عربوں نے یہ بیان دے دیا کہ بھائی ہمارے بیسز استعمال نہ کریں، اور امریکہ نے کہا کہ میں ان کی وجہ سے نہیں ہٹ رہا ہوں، میں اپنے من کی بات کرتا ہوں، میں کسی کی مانتا نہیں ہوں. اور آج خیر یہ بات سچ کہی اس نے. اور سعودی کا جو بیس ہے وہ بھی جو سیٹلائٹ امیجز آ رہی ہے کہ وہ شفٹ وہاں سے کرنا شروع کر دے رہے ہیں. تو ایک طرف ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں کریں گے، دوسری طرف یہ جنگ کی تیاری ہے. اب جب یہ ایران کے اوپر جنگ مسلط ہونے والی ہے تو اس بیچ او آئی سی یا یہ عرب کنٹریز یا ٹرکی کیا کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ او آئی سی نے جو آج تک کسی معاملے میں کیا ہے اس سے زیادہ نہ کر پائیں گے یہ، ٹھیک ہے. اور یہ لوگ امریکہ کو ایک مطلب یہ امریکہ کو یوں مانتے ہیں کہ اگر طوفان آ رہا ہے تو ہم طوفان تو روک نہ پائیں گے، اس طوفان میں ہم بچیں اور کچھ فائدہ بھی ہو جائے تو فائدہ بھی ہو جائے میرا. سمجھے آپ؟ ٹرکی سوچے گا کچھ حصہ ہمیں مل جائے تو ہم بھی لے لیں، کیونکہ ٹرکی کا جو خواب ہے وہ سیریا کا کچھ حصہ بھی چاہتا ہے، عراق کا بھی کچھ حصہ چاہیے ہے تو وہ اس میں وہ چاہے گا. اور یہ لوگ اپنی حکومتوں کو سوچیں گے کہ میری حکومت قائم رہے، ہم ڈسٹرب نہ ہوں. مطلب عرب یہ سب دیکھتا رہے گا، مسلم ممالک دیکھتے رہیں گے، ایران کے اوپر اٹیک ہوتا رہے گا. میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ 90% عوام تو ان کے اگینسٹ ہے، وہ نہیں چاہتی ہے کہ کیا نام ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، لیکن حکمران جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے. انہوں نے کہا بھیا میں نے اپنا بیس نہیں دیا، یہ کہہ کر اپنا پیچھا چھڑائیں گے. جنگ ان کو ہی لڑنی پڑے گی. تو یہ بتائیے کہ آج جو ایران کے اوپر سب کچھ ہے وہ صرف فلسطین کو آزاد کرانے کی وجہ سے ہے، بیت المقدس کی آزادی کی لڑائی کی وجہ سے ہے. ایران کی کوئی ذاتی لڑائی تو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ میں نہیں ہے. تو اس کے مطلب بیت المقدس گرایا جائے گا، عرب دیکھتا رہے گا، فلسطین خالی ہوگا دیکھتا رہے گا، اور گریٹر اسرائیل بنتا رہے گا اور یہ دیکھتا رہیں گے. دیکھیے فلسطین کی وجہ سے بھی اور ایک اور وجہ سے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کو کنٹرول کریں، اور اس کے لیے وہ دنیا کے ٹریڈ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. جو ایران جو ہے جو امریکن ڈکٹیٹس نہیں مانتا ہے، اور اگر ایران امریکہ کے آگے سرنڈر کر دے اور کہہ دے کہ بھائی جو آپ کریں گے تو ایران بھی پھر سے دنیا کے سب سے امیر اور سب سے اس سے تیسرا ملک ہو جائے. کیونکہ امریکہ جو ہے دنیا کے تیل کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، دنیا کے ٹریڈ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. ایران اس کے مخالف ہے. ٹریڈ پر ایک بات آ گئی. ابھی دیکھیے ہمارے پردھان منتری صاحب کو اس نے تھوڑا سا تھریٹ کر دیا، نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارا وہ پرائم پروجیکٹ، ہمارے پردھان منتری چھوڑیے دنیا کے، نہیں میں چابہار کی بات سمجھ گیا. دیکھیے اس میں اتنا تعجب نہ کیجیے، لیکن نہ وہ کیجیے. امریکہ نے جب کہا کہ جو کنٹری ایران سے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، امریکہ اس کے خلاف سینکشن لگا رہا ہے. خالی 3 ملک رشیا، چائنا اور بیلاروس کو چھوڑ کے کوئی ملک ایران سے ٹریڈ نہیں کر رہا ہے. پاکستان جو فری، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کنٹری کوئی ہلکا کنٹری تو نہیں ہے نا. ہمارا کنٹری کیوں مان رہا ہے؟ جب ہمارا کنٹری چھوڑ دیے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن میرا وہ آئیڈیل ہے اور قرآن مسلمانوں کو بھائی بتاتا ہے، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. اور نیبرنگ کنٹریز ہیں جنہوں نے اسرائیل سے نہیں ٹریڈ بند کیا، فلسطین کے گلف کے وار کے بعد بھی انہوں نے ٹریڈ بند کیا. اب انڈیا نے بند کر دیا. انڈیا وہاں چیریٹی کرنے نہیں گیا تھا، انڈیا وہاں بزنس کے لیے گیا تھا. اب انڈیا کو بزنس وہاں لگ رہا ہے کہ فائدہ نہیں، تو انڈیا نے بند کر دیا. لیکن جو لوگ
کہتے ہیں کہ انڈیا نے اپنے سے نہیں بند کیا، ٹرمپ کے کہنے سے بند کیا، ٹیرف پہ بند کیا. ٹھیک ہے ہمارا بزنس ہے، ہمیں منافع نہیں ہونا تو ہم نے بند کر دیا. اچھا 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 ہم نے بند کر دیا. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میرا عزم ہے، جس کو جن کے حساب سے ایران ان کا بھائی ہے، ویدر وہ اس بھائی کو لائک کرے نہ کرے، اس کے خون کے پیاسے رہیں، اس کے خون پہ مٹھائی بانٹے، لیکن وہ بھائی تو مانتے ہیں. لیکن وہ لوگ نے کیا کیا، وہ لوگ بھی ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں. یہ جو اتنی تکلیفیں، اتنے سینکشنز ہیں، اتنی وہ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دقتیں ہیں، اگر یہ لوگ کھڑے ہو جاتے تو دنیا کا 40% آئل اینڈ گیس ریزروز اس جگہ پہ ہے، امریکہ کو جھکنا پڑتا. اچھا ایک بات بتائیے، امریکہ کی گنڈا گردی اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے. جی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور جس کو چاہ رہے ہیں اٹھا لے آ رہے ہیں، جس کے ساتھ چاہ رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں رجیم چینج کرنے کی بات چیت کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ٹیررسٹ بھیج دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اپنا جو ہے کمیونیکیشن سسٹم فیل کر دیتے ہیں. یہ ساری گنڈا گیری جو ہے امریکہ کی، اس کا اثر تو پوری دنیا کے اوپر پڑ رہا ہے نا. تو کیا پوری دنیا سرنڈر ہو گئی امریکہ کے آگے؟ ہاں، جو نہیں سرنڈر ہوئے ہیں ان کے دیکھیے، جو لوگ لڑ رہے ہیں ٹھیک سے، اس میں ایران ہے اور رشیا ہے. سمجھے آپ؟ جی جی، جس میں ایران ہے اور رشیا ہے. چائنا کو بھی میں نے وہ تو ٹریڈ وار میں کر دیا کہ چائنا کا اتنا انویسٹمنٹ تھا وینیزویلا میں، وہ وہاں کے پریزیڈنٹ جو 90% کا تیل دے رہے تھے ان کو پکڑ کے لے گئی امریکہ. چائنا نے کیا کیا؟ تو بہرحال بہت ہی خراب حالات ہیں ناظرین. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ پوری طریقے سے ہونے کو تیار ہے، اور تیزی سے ایمبیسی سے لوگ جا رہے ہیں نکل کر، اپنے اپنے سٹیزنز کو بلا رہا ہے امریکہ اور یورپ کنٹریز. ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایمبیسیز کے اسٹاف بھی جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. اور پوتن نے بھی بات کیا بنجمن نیتن یاہو سے بھی، ایران سے بھی، اور بنجمن نیتن یاہو سے صاف صاف کہا کہ جنگ اگر روک دو اور جنگ بند کر دو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ ہم پوری طریقے سے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے رہیں گے. پوتن نے بالکل کلیئر کٹ میسج دے دیا. اور مہان ایئر ویز کے پلین جو ہیں، جب ایران نے تمام فلائٹس روک رکھی تھی، ان 2 فلائٹ سے چائنا سے ہوتے ہوئے اس کے اندر کیا آیا یہ تو وہ لوگ جانے. وہ فلائٹس بھی آئیں، تمام تیاری چل رہی ہے. کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران پری ایمپٹیو اسٹرائک کر دے. اس میں بھی اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کسی وقت ایران اسرائیل کے اوپر پری ایمپٹیو اسٹرائک کرے گا، کیونکہ یہ ساری پرابلم کی جڑ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے بنجمن نیتن یاہو، جس کا الیکشن آ رہا ہے اکتوبر کے اندر، اور وہ کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہے. اس لیے ان لوگوں نے ایران کے اوپر یہ پلان کیا. جس طرح سے ایران کے اندر جو کمیونیکیشن کی وار چل رہی تھی، جو سائبر وار چل رہی تھی، اس کو ایران نے جیتا ہے. جس طرح سے انہوں نے ٹیررسٹ کو کہ پورے ریکٹس کو پکڑا ہے، ان کے ہتھیاروں کو پکڑا ہے، امید کرتے ہیں کہ یہ ایران اس کا بھی منہ توڑ جواب دے گا. جتنی تیاری امریکہ کر رہا ہے اس کا جواب جلد از جلد ملے گا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.